नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूद नाज़रीन, आपके सामने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एतराज़ात के जवाबात का सिलसिला चल रहा था। पहला एतराज़ जो मुखालिफिन करते हैं बागी वाला, उसका तफसीली जवाब आपके सामने मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह आपके सामने दूसरा बड़ा एतराज़ पेश करने जा रहा हूँ और उसका जवाब भी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। एतराज़ ये है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गालियाँ दी, उनको बुरा भला कहा। तो मुखालिफिन इस पर एक मुस्लिम की रिवायत पेश करते हैं और साथ साथ में इब्न माजा की रिवायत भी पेश करते हैं और सुनन कुबरा लिन्नसाई की 3 रिवायत पेश करते हैं। मुस्लिम की रिवायत में ये है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया, उनको हुक्म दिया और कहा कि तुम क्यों गाली नहीं दे रहे अली को। ठीक है, हुक्म के अल्फाज हैं लेकिन सवाल किया है, हुक्म किया नहीं है लेकिन सवाल किया है। बहरहाल आगे चलें तो सैयदना साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि 3 वजूहात की वजह से। फिर सैयदना साद ने 3 वजूहात बताई कि यानी फ़ज़ाइल बताए सैयदना अली के कि एक फ़जीलत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा खैबर के दिन सैयदना अली को दिया था। दूसरी फ़जीलत ये है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया कि अली की मिसाल ऐसे जिस तरह हारून के लिए मूसा के लिए हारून। तीसरी मिसाल ये है कि जब आयत मुबाहला की बारी आई तो हसन हुसैन अली फातिमा को अल्लाह के नबी ने बुलाया, इसलिए मैं अली को गाली नहीं देता। एक रिवायत ये पेश करते हैं और कहते हैं कि देखो मुआविया ने हुक्म दिया साद को। दूसरा फिर ये कहते हैं कि सुनन इब्न माजा की रिवायत है, उसमें है कि जब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हज के लिए गए तो वहाँ साद रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे मिले। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद से कहा कि ए साद, हज़रत मुआविया ने साद के बारे में कुछ बुरा भला कहा, बकौल मुखालिफिन की उनको गालियाँ दी। ठीक है, तो हज़रत साद उन पर गुस्सा हुए और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली के बारे में कि मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला, और ये भी कहा है कि तुम्हारी मिसाल इस तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून। ठीक है, और जंग खैबर के दिन उनको झंडा दिया। 3 फजीलतें बयान की हज़रत साद ने। तो यहाँ मुखालिफिन कहते हैं कि देखो हज़रत मुआविया ने उनको फ़न्नाल मिन्हु यानी गालियाँ दी। ठीक है, नाल मिन्हु के अल्फाज अरबी के हैं। बहरहाल आगे चलें। तीसरी रिवायत पेश करते हैं सुनन कुबरा लिन्नसाई से कि अबू बकरा बिन खालिद उर्फता ये ताबई थे, उन्होंने जब हज़रत साद को देखा मदीने में तो हज़रत साद ने उनसे पूछा कि क्या तुम गाली देते हो अली को। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने गाली दी है। तो उस खालिद बिन उर्फता ने ये कहा कि भाई शायद आप भी गाली देते हो अली को। तो हज़रत साद ने कहा कि अगर मेरे सर पे आरा भी रख दिया जाए तब भी मैं अली को गाली नहीं दूंगा। बहरहाल ये 3 रिवायत पेश करते हैं। अब हम तफसीली जवाब की तरफ आते हैं, इन गालियों वाली बहस की तरफ। सबसे पहली बात ये मैं आपको बताऊं कि गाली देने वाली बात जो मुखालिफिन करते हैं सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई एक गाली भी साबित नहीं कर सकते। जब उनसे गुफ्तगू हम करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, जब ये रिवायत पेश करते हैं ये वाली, तो हम उनसे पूछते हैं भाई इसमें गाली का लफ्ज़ कहाँ है। तो कहते हैं कि मुआविया ने गाली नहीं दी है, बल्कि उन्होंने उनके सामने गालियाँ दी गई, फिर वो खामोश रहे। ठीक है, यहाँ उन्होंने गाली देने का हुक्म दिया, खुद गाली नहीं दी। फिर मुखालिफिन इस तरह भी कहते हैं कुछ। ठीक है, पैंतरा बदलते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई सरी रिवायत नहीं है कि हज़रत मुआविया ने गालियाँ दी हो। ये सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक जो उनके दिमाग में बोझ मुआविया भरा हुआ है उसके मुताबिक ये इन रिवायत का मतलब लेकर कहते हैं कि मुआविया ने गालियाँ दी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। बहरहाल तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी वाज़ेह रिवायत नहीं है जिसमें हो कि हज़रत मुआविया ने गालियाँ दी सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, कोई वाज़ेह रिवायत नहीं है। अब आते हैं इन रिवायत की तरफ जो मुखालिफिन पेश करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम की रिवायत पेश करते हैं, तो उससे पहले हम उनका जवाब देते हैं आपके सामने। आप अल्फाज देखें मुस्लिम के क्या अल्फाज हैं कि अमरा मुआविया बिन अबी सुफियान सादन, हज़रत मुआविया ने साद को हुक्म दिया। हुक्म के अल्फाज हैं लेकिन हुक्म है नहीं कि ए साद गालियाँ दो, ये हुक्म नहीं है। आगे क्या है, माँ मना का अन तसुब्बा तुराब, ए साद तुमको किसने मना किया है, किस बात ने कि तुम गालियाँ दो अली को। अभी सवाल हो गया, हुक्म के अल्फाज रावी बयान कर रहा है और हज़रत मुआविया की जो यहाँ बात शुरू है वहाँ सवाल है साद से कि साद तुम गालियाँ क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, अब मुखालिफिन ये कहते हैं कि देखो हुक्म के अल्फाज हैं लेकिन फिर सवाल किया, इसका मतलब ये कि सवाल हुक्म के ही ज़िम्मे में आ गया। तो हम उनसे ये कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि आपका अपना क्यास है। ठीक है, इसमें कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है कि ए साद तुम अली को गालियाँ दो, कोई बात नहीं है। रही बात सवाल की, तो सवाल करने से मकसद क्या है इनका, सवाल करने से मकसद ये है कि सामने वाले का नजरिया मालूम हो जाए।
کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا سیدنا علی کے مخالفین میں سے ہیں؟ کیونکہ سیدنا علی کے دور میں خارجی ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے سیدنا علی کے خلاف تبرہ کی، ان کے خلاف زبان درازی کی. تو حضرت معاویہ نے حضرت سعد سے پوچھا کہ شاید سعد بھی انہی میں سے ہوں، اس لیے سوال کیا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم علی کو برا بھلا نہیں کہتے، گالی نہیں دے رہے؟ تو حضرت سعد نے پھر فضیلت بیان کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت سعد کا نظریہ معلوم کریں، نہ یہ کہ وہ گالی کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ مخالفین غلط مطلب لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت سعد ہیں یہ باتیں بیان کی، فضیلت بیان کی، لیکن حضرت سیدنا معاویہ نے کچھ بھی اعتراض نہیں کیا، حضرت سعد پہ کچھ بھی طنز نہیں کیا. جس طرح مخالفین کہتے ہیں نا معاویہ بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، اس نے علی کے چاہنے والوں کو، علی کے ساتھیوں کو قتل کروا دیا، یہ کروا دیا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ حضرت سعد کیوں زندہ بچ گئے؟ تعریف کر کے حضرت معاویہ کی، حضرت سعد کیوں زندہ بچ گئے؟ تم تو یہ کہتے بڑا ظالم تھا معاویہ، تو بولو. ٹھیک ہے، تو یہ خود ان کی اپنی باتوں میں یہ غلط جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. اچھا، بالفرض ہم مان بھی لیں کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا، بالفرض مان بھی لیں، تب بھی حکم دینے سے بھی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا نظریہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے حکم دینے والا. حکم دینے سے مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا نظریہ ظاہر ہو جائے. حکم دے کے اس کو آزماتا ہے، یعنی آزمائش. اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت 167 آپ غور سے دیکھ رہے ہیں. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو ظاہر کرے. اللہ ظاہر کرنے کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں. قِيلَ لَهُمْ جب ان کو کہا جاتا ہے تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، أَوِ ادْفَعُوا یا دفاع کرو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ منافقین کا نفاق ظاہر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں جہاد کا یا دفاع کا. اب حکم دینے سے مقصد کیا ہے کہ منافقین کا نفاق ظاہر ہو جائے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی یہ اعتراض کرنے والے گویا کہ صرف بغض میں آ کر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ معاویہ نے حکم دیا. اگر حکم ثابت بھی ہو جائے بالفرض تب بھی حضرت معاویہ پر کوئی اعتراض نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے آپ کے سامنے مسلم کی روایت کا حال. اب آئیں وہ روایت جو پیش کرتے ہیں سنن ابن ماجہ سے. سنن ابن ماجہ میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے اور سعد ان کے پاس آئے تو سیدنا علی کا ذکر چھڑا. فنال منہ، سیدنا علی نے ان کو بقول مخالفین کے ان کو گالیاں دیں. نال منہ کا مطلب یہ کرتے ہیں. فغضب سعد، سعد غصہ ہو گئے اور کہا کہ سیدنا علی کی یہ فضیلتیں ہیں. بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فنال منہ کی معنی گالی لینا یہ مناسب نہیں. نال منہ کے الفاظ کیا ہے کہ نال منہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا معاویہ نے ان پر اعتراض کیا کہ سیدنا علی کے لشکر میں قاتلین عثمان تھے، لیکن سیدنا علی نے قصاص نہیں لیا. کیونکہ حضرت معاویہ کا مطالبہ یہی تھا نا کہ قصاص عثمان لیا جائے، اور سیدنا علی نے نہیں لیا. تو حضرت معاویہ نے یہی بات کی ہوگی کہ اے سعد، علی نے قصاص کے ہوتے ہوئے، خلیفہ کے حکومت کے ہوتے ہوئے بھی عثمان کا بدلہ نہیں لیا. انہی شرارتوں کو سیدنا علی نے اپنے لشکر میں شامل کیا، انہی کو لشکر کا کمانڈر بنایا، انہی کو عہدے دیے. حضرت معاویہ نے یہ اعتراض کیا ہوا سیدنا علی پر، اور وہ حق جانب تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کیونکہ ان کا حضرت عثمان کزن تھے ان کے، وہ شہید ہوئے تھے بے دردانہ. بہرحال تو حضرت معاویہ نے یہ بات کی ہوگی، اس کو راویوں نے نال منہ کے الفاظ کہہ دیے، اور ساتھ میں جو ہے مخالفین نے تو اور بھی اس کو بڑھا دیا کہ نال منا گالی دینا. حالانکہ نال منا اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید کرنا. یہ بھی تنقید کی قسم ہے کہ علی نے قصاص نہیں لیا. تو معاویہ کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے، اور واقعی علی نے قصاص لیا بھی نہیں، یہ تو حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. بہرحال تو اگر اس کا مطلب نال منہ کا مطلب گالی لیں گے، صریحاً گالی ہی لینی ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے. نال کی اور معنی ہے، تنقید معنی بھی ہے اور اختلاف رائے معنی بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم معنی پہ بیچارے بحث نہیں کرتے، مخالفین کا معنی ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے روایت میں آپ دیکھیں ایک راوی ہے ابو معاویہ، لکھا ہوا ہے حدثنا ابو معاویہ. اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کیا تھا، یہ شیعہ راوی تھا، اور یہ شیعہ راوی تھا. اور اس کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو شیعہ شمار کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اسکرین پہ آ رہا ہے میزان الاعتدال میں ابو معاویہ واضح لکھا ہوا ہے کہ قد اشتہر عنہ الغلو فی التشیع. ٹھیک ہے، ان کے یعنی جو شیعت میں غالی شیعہ تھے یہ. ٹھیک ہے، تو ابو معاویہ ضریر کیا تھے؟ غالی شیعہ تھے. اور غالی شیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگا دیا ہوگا کہ انہوں نے گالیاں دی، برا برا کہا، تو یہ بالکل ان سے بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ بدعتی جب اپنے مذہب کی تائید میں روایت کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی، تو یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں وہ روایت جو سر پہ آرا رکھنے والی، سر پہ آرے والی بات میں آپ دیکھیں اس میں کہیں بھی حضرت معاویہ کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے گالیاں دی ہوں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف مخالفین زبردستی گھسیڑتے ہیں حضرت معاویہ کو کہ دیکھو معاویہ کا دور تھا، دور سے کیا ہوا؟ سیدنا علی کے دور میں اگر کوئی غلط کام ہوئے ہوں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ سیدنا علی کی ذمہ داری ہے، غلط کام جو ہوئے ہیں سیدنا علی اس کے ذمہ دار ہے، ایسا کہیں گے آپ؟ وہاں تو نہیں کہتے، لیکن حضرت معاویہ کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں یہ سارا ہوا تو وہ ذمہ دار ہے۔ تو ہم آپ کو بطور الزام یہ کہیں گے جو سیدنا علی کے دور میں غلط کام ہوئے کیا ان کے ذمہ دار سیدنا علی ہیں؟ آپ مانتے ہیں ان کو؟ آپ بھی انکار کریں گے۔ بہرحال تو یہ تو صرف اور صرف اعتراض برائے اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں سیدنا علی کی حیثیت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھیں، یہ تاریخ دمشق میرے سامنے ہے آپ کے اسکرین پہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ دمشق کے اس کا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں والیوم نمبر 59 پیج 142، اس میں واضح ایک روایت موجود ہے کہ لما جاء قتل علی الی معاویہ جعل یبکی ویسترجع، جب سیدنا علی کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کے پاس پہنچی تو وہ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے اور انا للہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ فقالت رو امرأتہ، تو حضرت معاویہ کی گھر والی نے کیا کہا؟ تبکی علیہ وقد کنت تقاتلہ، تم ابھی رو رہے ہو اور اس سے پہلے تم سے لڑا کرتے تھے، لڑائی کی تم نے حضرت علی سے اور اب رو رہے ہو ان کی وفات پر، شہادت پر۔ تو حضرت معاویہ نے کیا بولا؟ فقال لہا، حضرت معاویہ نے کہا ویحک انک لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، کہ اے میری گھر والی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج لوگ کس طرح کے علم، فضل اور فقہ سے محروم ہو گئے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کی وفات پر افسوس کر رہے ہیں، انا للہ پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بھی اس کی سند پہ جرح کرنے کی ناکام کوشش نہ کرے۔ اس کی 4 اسناد ہیں، اگر 4 اسناد میں ضعیف ہونا تب بھی یہ سارے مل کے حسن بن جاتی ہیں، حالانکہ اس میں صحیح اسناد بھی، حسن اسناد بھی ہیں، لیکن مخالفین کو اگر زیادہ شوق ہے نا اپنے علمی اوقات دکھانے کا تو وہ ذرا اس کی 4 اسناد بھی دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی تاریخ دمشق میں 4 اسناد موجود ہیں، وہ جرح کرنے سے پہلے آپ ذرا دیکھ لیجیے گا، اصول بھی ذرا پڑھ لیجیے گا آپ۔ اب آگے دوسری روایت دیکھیں، الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اس میں آپ دیکھیں جلد نمبر 40 جلد نمبر 3 واضح ایک واقعہ موجود ہے کہ یہ زرار صدائی سیدنا علی کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے تو کیا ہوا؟ قال معاویہ لزرار صدائی یا زرار صف لی علی، اے زرار میرے سامنے علی کی صفت بیان کرو، علی کی تعریف بیان کرو۔ تو پورا واقعہ ہے، تو زرار نے سیدنا علی کی فضیلت بیان کی۔ پھر اس روایت کے آخر میں کیا ہے؟ جب روایت بیان کی، فضیلت بیان کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس زرار نے سیدنا علی کی، تو معاویہ نے کیا کہا؟ فبکا معاویہ تو وقال رحم اللہ ابو الحسن کان واللہ کذالک، تو معاویہ رونے لگے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو الحسن یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت علی بالکل ایسے ہی تھے جیسا تم نے بیان کیا۔ تو سیدنا علی کی فضیلت کے قائل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کی ذکر سن کے روتے تھے۔ تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی کا ان کے دل میں احترام تھا۔ یہ مخالفین چھپاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی چھپاتے ہیں، تم چھپاتے ہو، وہاں تمہیں شرم نہیں آتی یہ بولتے ہوئے؟ یہ واضح کرو ان کے سامنے، کیوں نہیں واضح کرتے یہ باتیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کی شہادت پر رو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ سعد کی بات کر رہے ہیں نا، حضرت سعد کے سامنے گالیاں دی۔ حضرت سعد تو ان کا رویہ دیکھیں، حضرت سعد کے سامنے اگر کوئی گالی دیتا تھا نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو حضرت سعد ان کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ آئے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ دیکھیں مستدرک حاکم کی روایت ہے اور یہ ہے بھی بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح روایت ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں واضح موجود ہے کہ ایک بندے نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے سیدنا علی کو برا بھلا کہا، تو حضرت سعد نے کیا کہا؟ حضرت سعد نے قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے، وقال اللہم انا ھذا یشتم ولی من اولیائک، اے اللہ یہ شخص تمہارے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ فلا تفرق ھذا الجم حتی تریہم قدرتک، اے اللہ جہاں یہ لوگ یہاں سے الگ نہ ہوں تب ہی تم اس کو عذاب دے، یعنی ابھی اس کو عذاب دے، ٹھیک ہے۔ قال قیس، راوی کہتا ہے کہ فواللہ ما تفرقنا حتی ساخت بی دابۃ فرمته علی حامته فی تلک الاحجار فانفلق دماغه ومات۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ حضرت سعد کی کرامت بیان کرتے ہیں،
حضرت سعد کی کرامت یہ تھی، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے وہیں دعا قبول کی اور آسمان سے پتھر آیا جو اس پہ، اچھا حضرت سعد کی دعا وہیں قبول ہوئی. اور کیا ہے وہ راوی کہتا ہے کہ ہم ابھی جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کے جو جہاں وہ جانور پہ سوار تھا بیٹھا ہوا تھا وہ دبکا اور دبکنے سے وہ نیچے گرا اور اس کا دماغ سر پتھر پہ لگا اور وہ سر پھٹ گیا، اس کا وہیں مر گیا. تو حضرت سعد کے سامنے گالیاں دینے والے کا یہ حشر ہوا کہ انہوں نے بددعا کی اور وہیں اس کا دماغ پھٹ گیا، وہیں مر گیا. وہی سعد حضرت معاویہ کے لیے بددعا کیوں نہیں کر رہا؟ وہی سعد حضرت معاویہ کی بقول مخالفین کے حضرت معاویہ کی گالیاں سن کر، حکم گالیاں سن کر بھی خاموش رہا. غصے سے کیا ہوتا ہے؟ بددعا کر جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، بددعا بھی نہیں کی اور جو ہے وہ الٹا ان کے پاس گئے، ان کے پاس رمضان میں قیام کیا، رمضان میں قیام کیا ان کے پاس. دیکھیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے اپنی تاریخ ابن کثیر میں، کیا لکھا ہوا ہے؟ قال عبد الرزاق عن ابن جریج حدثني زکریا بن عمر ان سعد بن ابی وقاص وفد على معاویہ فقام عنده شهر رمضان یکثر الصلاۃ ویفطر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کیا ہے سیدنا معاویہ کے پاس گئے، رمضان کا مہینہ تھا اور کچھ انہوں نے روزے رکھے بھی اور کچھ روزے چھوڑے بھی. وقال غیر فبایعه وما سأله سعد شيئا الا اعطاه اياه. حضرت معاویہ کے پاس رہے بھی اور ان کی بیعت بھی کی، ان کو خلیفہ مانا بھی، اور کیا جو حضرت سعد نے حضرت معاویہ سے سوال کیا حضرت معاویہ نے ان کو دیا بھی. تو یہ ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طرف بددعا کر رہے ہیں سیدنا علی کو گالی دینے والے کو، اور یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بقول مخالفین کے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو بقول مخالفین کی گالی دے رہے ہیں علی کو، ان کے پاس ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی بیعت بھی کر رہے ہیں، ان سے مدد بھی مانگ رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ نعوذ باللہ یہ ساتھ پر اعتراض نہیں ہے کہ ایک طرف تم بددعا کر رہے ہو سیدنا علی کے گالی دینے والے کو اور ایک طرف دوسرے گالی دینے والے کے پاس تم جا کے رہ رہے ہو، ان سے عطیات لے رہے ہو، ان سے جو ہے وہ اس کی بیعت کر رہے ہو. تو ذرا مجھے مخالفین ذرا بتائیں کہ حضرت سعد نے ایسا کیوں کیا؟ یا یہ مانو کہ حضرت سعد نے غلط کیا، یا یہ مانو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اعتراض کر کے. کچھ تو بات تو ہے، اور یقینی بات یہ ہے کہ صحابی جھوٹ نہیں کر سکتا، صحابی یہ منافقت نہیں کر سکتا. آپ ہی لوگ جھوٹے ہیں جو معاویہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے گالیاں دی. تو یہ آج آپ کے سامنے میں نے اس اعتراض کا تفصیلی جواب دیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کو گالیاں دیتے تھے. اس جھوٹ کا میں نے آپ کے سامنے پردہ فاش کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی آپ سے سوال ہے اس مسئلے میں تو آپ میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا میرا نمبر تو عام ہے، آپ میرے نمبر پہ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم دوسرا اعتراض لے کر آئیں گے. آج کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.